अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हुरान आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। कैफ़ी आज़मी साहब ने कहा था कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। टिक टॉक ऐसा शौक़ भी है जिसमें आदमी टॉक के काबिल ही नहीं रहता, बल्कि आज तो यूँ कहूँगा कि इसमें ऐसी ऐसी वॉक भी है जिसमें आदमी फिर वॉक के काबिल भी नहीं रहता। कहने की वजह है रावलपिंडी का एक वाक़या जिसमें रेलवे ट्रैक के साथ वॉक करने की वीडियो बनाता नौजवान तेज़ रफ्तार ट्रेन की जद में आ गया। ज़िंदगी का चिराग तो गुल हो गया। कितनी हैरत की बात है कि ज़िंदगी में शोहरत पाने वाले को मौत के बाद शोहरत मिली। उसे इल्म ही नहीं था कि उसने सारी ज़िंदगी जिस तलब में गुजारी वो उसकी मौत में पिन्हा है। लेकिन अहम नुक्ता है कि शोहरत की ज़िंदगी का जुनून लिए कुछ लोग मौत की आगोश में जा सोते हैं। अहमद मिठवी साहब ने कहा था कि ज़िंदगी है अपने कब्ज़े में ना अपने बस में मौत, ज़िंदगी है अपने कब्ज़े में ना अपने बस में मौत, आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। लेकिन एक रुख ये भी है कि जो अमवात वजह शोहरत बनती हैं उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है। बकौल शायर, मौत बरहक है तो, मौत बरहक है तो यादों को क्यों नहीं आती। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़कियों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपनी शख्सियात जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बड़ी हमज शख्सियत हैं, हालात आज़ाद पर बड़ी गहरी नज़र है, PhD स्कॉलर इन इंटरनेशनल अफेयर्स और तजियाकार मुनव्वर महर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर। अस्सलाम, थैंक यू राना साहब। मोस्ट वेलकम। मैं अपनी दूसरी शख्सियत का भी तारुफ अपने नाज़रीन के सामने रख दूँ। वो शख्सियत मेरे साथ लाहौर से ऑनलाइन हैं और उनका ताल्लुक शोबा वकालत से है। उनका भी बड़ा गहरा तजर्बा है तजिया कारी का। मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून और तजिया कार बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वक्कास जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तजिए का भी। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो रीडिंग स्टोरी है, मार आपकी जानिब आऊँगा मैं। फ़ौरन फंडिंग बदनीयती पर मबनी है, ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म, और साथ में कहते हैं कि तहकीकात में ताख़ीर का ज़िम्मेदार साबिक़ इलेक्शन कमिश्नर है। कोई खौफ होता तो ओपन समात का हुक्म क्यों देता। अच्छा, ये तो दो टोक उनका मौक़िफ़ है। और साथ में वो ब्रॉडशीट माहिदे के हवाले से भी बोले हैं कि अदायगी के पाबंद थे, वो माहिदा मुशर्रफ ने किया था। लेकिन फ़ौरन फंडिंग केस कैसे देख रहे हैं, वाकई बदनीयती पर मबनी है? नहीं, देखें, बदनीयती पे तो नहीं। अफसोस की बात यह है कि इस गवर्नमेंट के अगर कोई ख़िलाफ़ फैसला आता है या कोई लोग कहते हैं कि जी आपके जो पेंडिंग केसेस हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, तो यही कहा जाता है कि बदनीयती पे अगर अपोजिशन के ख़िलाफ़ आ जाए। ठीक है, देखें, करप्शन अपोजिशन की हो, गवर्नमेंट के अंदर हो, या कोई भी वायलेशन है वो गवर्नमेंट की हो या अपोजिशन की हो, उन्होंने एग्जाम्पल सेट करनी है, उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना है। ये नहीं कहना आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो ठीक है, हमारे खिलाफ फैसला आ जाए तो वो जो है ना वो बदनीयती पे है या जो भी उसका इंटेंट ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जी ये उसके कह रहे हैं कि दौर में हुआ था इलेक्शन कमिश्नर वो है, लेकिन ये अपोजिशन तो ये कहती है कि जी इलेक्शन कमिश्नर या दूसरे उनको आप इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से वो केस सुस्त रवि का जो केस है सुस्त रवि का शिकार रहा है। और हमारे खिलाफ जो केसेस होते हैं तो वो तो आप जो है ना वो बड़ी तेज़ी के साथ उनको आप कोशिश करते हैं कि वो पाया तक निपटाने की, और आपके खिलाफ जो केस है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। तो ये ये केस का दौरानिया भी अच्छा खासा हो गया है, 6 साल के लगभग। बिल्कुल, उसके साथ इसकी समातें भी कोई 70 के लगभग हो चुकी हैं, और साथ में स्टे भी उसकी भी तादाद अच्छी खासी है कि स्टे के लिए कितनी बार उसका रुख किया गया अदालत का। तो आपको नहीं लगता जहाँ कड़े एहतसाब की बात होती है, वज़ीर आज़म ऊपर तहरीक इंसाफ, इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो वज़ीर आज़म पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने और अपनी पार्टी को क्लियर करवाएं? जी बिल्कुल। देखें, जो आप हुकूमत जो वक्त में होते हैं ना, आप पे ज़्यादा, मैंने कहा ना, आपने तो एग्जाम्पल सेट करनी होती है रूल ऑफ लॉ की, ठीक है, कानून की बालादस्ती की।
تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ دکھائیں گے تو لوگ بھی ایک اثر ہوتا ہے اس کا، ایک ٹرکل ڈاؤن ایک اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ اگر اوائڈ کریں گے ٹھیک ہے قانون کو فیس کرنے سے، تو اس کا جو امیج ہے یا اس کا جو اس چیز کے جو امپریشن ہے وہ اچھا نہیں جاتا اس پہ. اور آپ حکومت میں آنے سے پہلے آپ رول آف لاء کی بات کرتے تھے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، تبدیلی، رول آف لاء، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہوگا، جو بھی وائلیشن کرے گا ہم اس بالکل، کو. یعنی اہم بات یہی ہے کہ ایجنڈا ہے آپ کا. بالکل آپ کی مینیفیسٹو کا یہ حصہ تھا، آپ کی بالکل جو تبدیلی کی جو باتیں تھیں، نعرے تھے، اس کا ایک اہم حصہ تھا رول آف لاء کرپشن کے بعد. بالکل، بیانات تو واقعی اپنی بالکل. جگہ پہ ہیں، لیکن آپ کو واقعی ایگزامپل تو سیٹ کرنی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وقاص ابریز، تو ان سے ذرا قانونی حوالے سے ماہرین قانونی رائے ان کی لیتے ہیں. وقاص، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس کو؟ وزیر اعظم کہتے ہیں بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کی تحقیقات میں تاخیر کا ذمہ دار سابق الیکشن کمشنر ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے بولا کہ اگر کوئی خوف ہوتا تو اوپن سماعت کا حکم کیوں دیتا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت جلد اب یہ اوپن سماعت ہوگی؟ اور دوسری بات کہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اہم بات وہ بیان جو وزیر اعظم خود دے رہے ہیں. دیکھیں عدیل، دس کیس از اے برننگ کویسچن آن دی پرفارمنس آف ای سی پی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پرفارمنس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے. گزشتہ 6 سال سے یہ کیس چل رہا ہے، اور اس کیس کے اندر ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ رجوع کیا گیا، اسٹے آرڈرز آئے. لیکن 2-2.5 سال پہلے جب وہ اسٹے آرڈرز وکیٹ ہوئے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ استحقاق موجود تھا، یہ اتھارٹی موجود تھی کہ وہ ایکسپیڈائٹلی اس کیس کو ڈیسائیڈ کرتے، جس کی غمازی عکاسی اور ترجمانی آئین پاکستان کا آرٹیکل 37-38 کرتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رٹ بہت کمزور نظر آئی، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈسکریشنری پارٹس ہیں، صوابدیدی اختیارات ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آیا کہ ان کیمرہ ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا یا کہ ان کی سماعت جو ہے خفیہ طریقے سے کی جائے گی. یہ کہیں پہ نہیں لکھا گیا کہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں وہ آرٹیکل 19A کے تحت رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، جو پبلک کا رائٹ ہے، جو آئین پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم کے تحت وہ کیا گیا، اس کے تحت پروسیڈنگز کو بھی جو ہے وہ پبلک کیا جائے گا. یہ حکومت کی صوابدیدی پاور ضرور ہے کہ جب اس کا فیصلہ آ جائے تو اس کو رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو ہے وہ پبلک کر دیا جائے. لیکن ایک یہاں تو پہ آسپیکٹ یہ، دوسرا ایک ضمن سوال ضرور وقاص میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کمزوری بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی ریٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سوالیہ نشان جو اٹھا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا کوئی پروسیس ہے یا کوئی انفلوئنشل ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں دیل، یہ جو پروسیس ہے اس کے اندر کیوں ڈیلے کیا جاتا ہے یا ڈیلے ہوتا کیوں، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے آئین پاکستان کا آرٹیکل 17 ہے، اس کی کلاس 2 ہے، جو یہ کہتی ہے کہ جب بھی فارن فنڈنگ کیس یا پروہیبٹری فنڈنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا جائے گا، دیٹ مسٹ بی پٹ فارورڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان. ہماری وہ ایک ریفرنس بنا کے فارن فنڈنگ کیس کا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائے گی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے بھی ریلکٹنس کا سامنا کیا اور بڑے ریلکٹنٹ رہے اس ریفرنس کو بھیجنے میں. جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات آئی تو ڈیفینیٹلی ان پہ خود ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان تھا فارن فنڈنگ کے حوالے سے. تو دونوں گورنمنٹ ریلکٹنٹ تھی، اور یہاں پہ جو سب سے بنیادی اور بیڈ روک کردار تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا کہ جو ایکسپیڈائٹلی اس کیس کو ڈیسائیڈ کرتے. اور یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں تھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کی ضرورت تھی. آپ صحیح، فرنزی تو کراتے اور وہ اب آپ وزیر اعظم کے بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان کے اس سے پہلے ایک بیان تھا، اور جو گزشتہ بیان تھا اور جو کل بیان دیا گیا اس کے اندر زمین آسمان کا فرق تھا اور ایک یو ٹرن لے لیا گیا. پہلے بیان کے اندر انہوں نے جو بات کی تھی کل بالکل اس سے یکسر مختلف بات کی گئی. انہوں نے کہا کہ اس پروسیڈنگز کو اب منظر عام پہ لایا جائے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں دیل، ایک جس میں بنیادی نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے جو 6 سال سے زیادہ طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے، سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ اگر یہ پروف بھی ہو جائے کہ یہ فارن فنڈنگ آئی ہے کسی ایسے اکاؤنٹ سے آئی ہے یا کسی ایک ایسا شخص جس نے فارن فنڈنگ کی ہے، اگر وہ اوورسیز پاکستان ہے،
پاکستانی ہے تو اس سے پھر ان کو کسی بھی حد تک کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اگر بالکل تو وہ کوئی فارن ایجنٹ ہے یا کوئی بھی میکسیمم آپ لگا لیں کہ آپ اس پہ کوئی لیبل لگاتے ہیں کہ وہ یو کے کا رہنے والا ہے, وہ امریکہ کا رہنے والا ہے, کوئی ایجنڈا پیش کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی میکسیمم جو سزا کا تعین کرتا ہے الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے 2003 کا, اس کا سیکشن 6 اور سب کلاس 3 ہے جو کہتا ہے کہ وہ تمام کے تمام فنڈز جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں گے. اس لحاظ سے نہ پولیٹیکل پارٹی ڈیزالو کی جا سکتی ہے, نہ ہی صحیح کسی قسم کی کو سزا دی جا سکتی ہے, محض جرمانے کے طور پہ وہ رقم جو ہے ضبط کی جا سکتی ہے. لہٰذا پی ٹی آئی کو بھی ہندا پیشانی سے, اور جو نون لیگ ہے ان کو بھی یہ جو کیسز ان کے پینڈنگ ہے بیفور ای سی پی, دے مسٹ بی ڈیسائیڈ ایکسپیڈائٹلی, اور ان کو صحیح بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ہماری گورنمنٹ ان کیسز کو پرسیو کرنا چاہیے. صحیح صحیح. میں منور آپ کی جانب آتا ہوں. براڈ شیٹ اسکینڈل کی تحقیقات, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اپوزیشن کی جسٹس عظمت شیخ کو کمیٹی سربراہ بنانے کی مخالفت. مرتضیٰ جاوید عباسی نے حکومتی رویے کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا. یہ سینیٹر ہیں, اور شاہد خاقان عباسی کا بھی بیان سامنے آیا. کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ معاہدے کے وقت عظمت سعید نیب کا حصہ تھے. انکوائری غیر متنازع شخصیت کی سربراہی میں کی جائے, یہ ان کا مطالبہ ہے. اور واضح طور پہ وہ کہتے ہیں کرپٹ کون ہے جلد عوام کو پتہ چل جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ پتہ چل جائے گا؟ جی رانا صاحب, میں اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کی اجازت سے تھوڑا سا ایڈ کروں گا. جو وقاص صاحب نے بڑا اچھا قانونی پوائنٹس جو ہے نا وہ ایکسپلین کیے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے نا, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے. ٹھیک ہے, اپرچونٹی کس طرح ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 2018 کے الیکشن کے بعد جو امیج تھا, جو اس پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے لوگوں کا, وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا تھا اس کا امیج. اب اگر یہ اس کیس کو وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ جو اپنی امیج, جو ڈیمیج امیج ہے نا, اس کو ریپیئر بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ ادارے پہ اعتماد لوگوں کا بحال ہوگا. اگلے الیکشن جو ہے نا 2-2.5 سال باقی بچے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی بھی زیادہ ہوگی. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ کیس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں اور اپنی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کیا جائے. یعنی جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ریٹ بہت کمزور ہے. جی بالکل, کمزور ریٹ جو ہے وہ مضبوطی میں بالکل تبدیل کی جا سکتی ہے. بالکل میرٹ پہ اگر اس کا فیصلہ آتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم آتے ہیں, دیکھیں رانا صاحب, افسوس کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس گورنمنٹ کے جو اتنے زیادہ جو فوج ہے ایڈوائزروں کی, وہ کیا ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. آپ کوئی بھی جو ایشو, آلریڈی ایک ایشو ہے براڈ شیٹ کا, ایک بہت بڑا ایک میگا اسکینڈل ہے ملک کی تاریخ میں, ٹھیک ہے, آلریڈی وہ ایشو ہے, اس ایشو کو آپ کمیٹی بناتے ہیں اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, نہ کہ اسے فردر آپ اسے کنٹروورشل بنانے کے لیے اور متنازع بنانے کے لیے. تو ایسا بندہ امپارشل, ایسے بندے آپ اس انویسٹیگیشن کمیٹی میں ڈالتے ہیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, جو غیر متنازع ہوتے ہیں, جس پہ سبھی کا اعتماد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جس آپ نے فاضل جج, ریٹائر جج صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ تو بہت زیادہ کنٹروورشل ایک جو ہے نا کریکٹر ہے. ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ پی ٹی آئی کی جو شوکت خانم ہاسپٹل, اس کے بورڈ آف اس میں ممبرس میں وہ ہیں. تو کیسے وہ جو ہے نا اس کو ہیڈ کر سکتے ہیں. ان کو خود ہی اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور وہ ایک معذرت کرنی چاہیے اس کو لیڈ کرنے سے, اس کمیٹی کو لیڈ کرنے سے, کہ آلریڈی ایک کانٹروورسی ہے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کمیٹی بنا رہے ہیں. اور وہی کمیٹی اگر کانٹروورشل ہو جائے, آپ دیکھیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ کتنی زیادہ تنقید آ رہی ہے ان کی جو سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی پہ, اسپیشلی ان پہ عظمت سعید پہ, کہ یہ اس پاناما میں بھی شامل تھے. اس سے پہلے یہ نیب کے پروسیکیوٹر, ڈپٹی پروسیکیوٹر تھے جو ہے نا پنجاب کے, جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں ان کو کوئی کنسلٹیشن دی, کوئی مشورہ دیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس میں شامل ہے. آپ کا نقطہ بڑا اچھا ہے, میں اس پہ آگے جاؤں گا. اگلا جو میرے پاس بیان ہے یا ہیڈ لائن ہے وہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک ضمن سوال ہے. آپ نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ پتہ نہیں وہ کون سے ایڈوائزر ہیں جو انہیں ایڈوائز کرتے ہیں وزیر اعظم کو. میرا تعلق خبروں سے ہے, اخبارات سے ہے, اور الیکٹرانک میڈیا سے ہے, جرنلزم سے ہے. میں کئی بار یہ سن چکا کہ وزیر اعظم تو خود ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنا جارحانہ موڈ رکھنا ہے, یہ کرنا ہے, ہدایات جاری کی جاتی ہیں. وہ چاہے پارٹی ترجمان ہے, وہ کابینہ کے لوگ ہیں, جہاں پہ بھی یہ کامن ہے. ایون لاہور میں جا کے بھی انہوں نے یہی رویہ یا یہی ہدایات کی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, واقعی کوئی ایڈوائزر ایسا ہے یا وزیر اعظم کا اپنا نظریہ کچھ ایسا ہے؟ دیکھیے, ہمارے ملک میں ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی جب پاور میں آ جاتا ہے نا تو وہ اپنے کان بند کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ وہی چیز دیکھنا چاہتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے, وہی چیز سننا چاہتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے. تو پھر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں
وہ پھر آپ کو وہی چیز بتاتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے یا دکھاتے ہیں. وہ آپ کو سچ کبھی بھی نہیں بتا دے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا. اور یہاں پہ بھی ایک بڑا باریک نقطہ ہے, میں یہی سنتا رہا بہت سارے لوگوں سے کہ وزیر اعظم کو غلط بریف کیا جاتا ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں لازم بات ہے کہ ان لوگوں کی بدنیتی ہوگی جو بریفنگ دے رہے ہیں. لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ بریفنگ اس لیے دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم شاید سننا یا دیکھنا یہ ہمارا جو پاور میں لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے اشرافیہ, یہ ان کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ تنقید, کنسٹرکٹیو تنقید, وہ اس کو ہضم نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, انہیں خوشامد اچھی لگتی ہے, انہیں خوشامدی لوگ اچھے لگتے ہیں. جب آپ خوشامدی لوگوں کی باتیں سنیں گے, اپنی تعریف سنیں گے, تو آپ حقیقت سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. پھر آپ سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ ایڈوائزر اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کا وہ ہاتھ پکڑیں کہ بھائی یہ کام نہ کریں, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کا ہاتھ تب پکڑوں گا نا جب مجھے پتا ہوگا کہ آپ میرے ڈفرینس آف اوپینین کو ریسپیکٹ کریں گے. اگر مجھے یہ پتا ہوگا کہ آپ مائنڈ کریں گے اور کل میری نوکری چلی جائے گی, ٹھیک ہے, میری ایڈوائزرشپ چلی جائے گی, تو میں کیوں آپ کو روکوں گا؟ میں جو آپ کہیں گے میں کہوں گا سر ٹھیک آپ صحیح کر رہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو صحیح ایڈوائس کبھی بھی نہیں دوں گا. تو جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو ڈفرینس آف اوپینین کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. ان کو جو ایڈوائزر ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ آپ حقیقت بتائیں. جب تک آپ کو حقیقت کا جو ہے نا وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا ہوتا, آپ صحیح ڈیسیشن میکنگ نہیں لے سکتے. نہیں, ان شارٹ اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ اس لیے زیادہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں کہ یہ جو تجاویز ہیں یا حکومتی اراکین کی جو ایڈوائزری ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں. کنٹروورشل. ٹھیک ہے, میں ذرا وقاص صاحب سے بھی اس حوالے سے پوچھ لیتا ہوں. وقاص صاحب, براڈ شیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے اس پہ اعتراض کر رہی ہے نون لیگ, اور اسپیشلی اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں کمیٹی کے سربراہ, ان کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ جسٹس عظمت شیخ کو کمیٹی کا سربراہ نہ بنایا جائے, اور غیر سنجیدہ بھی قرار دیا جا رہا ہے مرتضیٰ عباسی کی جانب سے حکومت کو. اور ساتھ میں شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ متنازع شخصیت ہیں, اس وقت نیب کا حصہ تھے جب کا یہ معاہدہ ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس تقرری کو؟ دیکھیں, جس طرح منور صاحب نے بات کی اور جن چیزوں کی طرف انہوں نے انڈیکیشن کی, آئی ایگزیکٹلی کین ریمائنڈ کے ان پوسٹوں کے اوپر انہوں نے سرو کیا ہے. اور آج کی یہ جو کمیٹی کے سربراہ کے طور پر ان کی تعیناتی کی گئی ہے, یہ جو سربراہ بنے اس کمیٹی کے, اس کمیٹی کے سربراہ ہونے کی سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ جس طرح انہوں نے بھی بات کی, ان پارشل ہونا, ان پریجوڈس ہونا, ان بائسڈ ہونا, دس از دا فرسٹ کنڈیشن جو ان کو فلفل کرنی چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو حالات و واقعات ہیں, جس طرح ہماری اپوزیشن نے جن چیزوں کے اوپر اعتراضات اور ریزرویشن کا اظہار کی, وہ بطور سربراہ ہیڈ کر سکیں گے, چونکہ وہ خود ان چیزوں کا حصہ رہے ہیں. اور ہمارے لاء کے اندر ایک میکسم بولا جاتا ہے, نو ون شوڈ بی کاز ان ہز اون کیس, کہ کوئی بھی شخص جن معاملات میں پہلے سے گزر چکا ہے یا گزر رہا ہے, اس کیس کے اندر اس کو نہ ہیڈ بنانا چاہیے, نہ سربراہ بنانا چاہیے, نہ سپروائزر بنانا چاہیے, نہ جج تعینات کرنا چاہیے. لہذا ان تمام چیزوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو سوالات اٹھائیں گے مزید اپوزیشن کی طرف سے. آج اگر نون لیگ نے اٹھایا تو پیپلز پارٹی والے بھی اٹھائیں گے, اور یہ سوالات, اعتراضات اور ریزرویشنز اگر بہت زیادہ ہو جائیں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے ایکس جج جو عظمت شیخ صاحب اپنے فرائض منصب کی ادائیگی کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. براڈ شیٹ کی جہاں تک بات ہے عدیل, میں یہ ضرور بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا, اتنی بڑی نیگلیجنس آن دی پارٹ آف گورنمنٹ کہ آپ نے اگر رقم کو ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا ہماری نیب نے, تو پھر اس کے بعد اتنی بڑی نیگلیجنس کہ ایک درست بندے کے اکاؤنٹ میں وہ رقم کی منتقلی نہ کر سکے. رات کو میں اس کو بڑی ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کر رہا تھا ایک پروگرام میں اوپیر ہونے سے پہلے, تو میں نے یہ اسٹڈی کیا کہ یہ جو مساوی ہے ابھی جو اس کا ریسنٹلی ہیڈ کر رہا ہے, اس سے پہلے جو جیمز تھا, تو مساوی تو اس کمپنی جو اوریجنلی ایک ایگریمنٹ جس کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا اس کمپنی کا ہیڈ ہی نہیں تھا. لہٰذا ہمارے گورنمنٹ کے پارٹ پہ بہت زیادہ نیگلیجنٹ ایکٹ ہے ہمارے نیب کے جس پارٹ طرح پہ. جس طرح آپ آپ نے نے جملہ بات بولا کی ہے بالکل درست گورنمنٹ کے ترجمانی حوالے سے, کی گئی. وقاص جس طرح آپ حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو یہ کون سی حکومت, حالیہ حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا سابق حکومتوں کے؟ دیکھیں اس کے اندر 4 گورنمنٹس جو ہیں ان کا بہت اہم ترین رول کنسیڈر کیا کمپنی بنی. اس سے 2 مہینے بعد ہی اس وقت جو جنرل شعیب تھے اس وقت چیئرمین نیب تھے, ان کے دور کے اندر پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی. ہی از دی فرسٹ پرسن ہو مسٹ ہیلڈ لائبل اینڈ اکاؤنٹیبل, ان سے ضرور پوچھ گچھ ہونی چاہیے, ان کی گورنمنٹ تھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, اور 2016 میں جب یہ ایوارڈ آیا تو اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. 2016 میں جب یہ ایوارڈ آیا تو اس سے کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا, چونکہ ویکر گراؤنڈز کے اوپر یہ ایوارڈ ایشو کیا گیا تھا پاکستان سے
کوئی وکلا کی پراپر ریپرزنٹیشن نہیں تھی. اگر اس ایوارڈ کو کنٹیسٹ کر لیا جاتا تو یہاں اس کی اماؤنٹ کم کر دی جاتی, یہاں ہو سکتا ہے کہ اسے جب بھی اپیکس یا ہائر فورم پہ چیلنج کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ کمپنسیشن یا ریمیڈی پاکستان کو ضرور مل جاتی. لیکن انہوں نے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش کی گئی, اور ہماری جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی نون لیگ, انہوں نے بڑے نارمل طریقے سے لو پروفائل رکھتے ہوئے عوام کی نظروں سے اسے اوجھل رکھا تاکہ یہ مسئلہ لائم لائٹ میں نہ آئے. اس وقت اگر یہ مسئلہ لائم لائٹ میں آتا تو آج جس طرح اس مسئلے کو بہت زیادہ ہائپ دی جا رہی ہے تو یہ سارے کا سارا ملبہ نون لیگ کی گورنمنٹ پہ گر جاتا. لہذا ان کا ایک بہت پرومیننٹ کردار تھا. جہاں تک موجودہ گورنمنٹ کی بات ہی, تو موجودہ گورنمنٹ کو یہ رقم کی ادائیگی سے پہلے جو اپنی انہوں نے رقم ادا کی, ادائیگی سے پہلے قوم کو تو ایٹ لیسٹ اعتماد میں لینا چاہیے تھا, اور یہ ضرور بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو ہم رقم ادا کر رہے ہیں ریوارڈ کے طور پہ ایک فارن کمپنی کو, تو یہ ہماری پارٹ پہ کوئی فلا یا ڈیفیکٹ کی گمازی عکاسیاں ترجمانی نہیں کرتا, بلکہ ہماری جو پچھلی 3 گورنمنٹس تھی یہ ان کے دور سے چلتا آ رہا ہے, اور ہماری انڈر دی لا آف کنکلوژن, انڈر دی لا آف نیسیسٹی وی ہیو ٹو پے دس اسپیسیفک اماؤنٹ. اگر ہم نہیں کرتے تو یہ جرمانے کی اماؤنٹ بڑھے گی, کمپنسیشن بڑھے گی, اور یہ مزید ریونیو اکٹھا ہو کے باقی بڑی تفصیل سے اور بڑے احسن انداز سے آپ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ آخر حکومت نے اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں, اس میں جس طرح پہلی گورنمنٹس نے اعتماد میں نہیں لیا, عوام کو نہیں بتایا, اور یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کہ ان کیسز کو لو پروفائل رکھا جائے اور عوام کی نظروں سے اوجھل کیا جائے ان تمام چیزوں کو. وقاص صاحب کو اور ان لگتا ہے کہ ایشوز کے جتنی اماؤنٹ, جتنی رقم دی گئی ہے وہ عوام کے ہی ٹیکسز یا عوام کی جانب سے پے کی جا رہی ہے, اور کس طرح دی گئی ہے وہ طریقہ کار بھی آپ بڑا گہرا جانتے ہیں, سوفسٹیکیٹڈ ہے, اس پہ قدغن بھی آ سکتے ہیں, بہت ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن قطع نظر اہم معاملہ تو یہ ہے کہ وہ رقم تو اسی حکومت نے دی نا, تو اس کے بارے میں جب پتہ باہر سے چل رہا ہے, یہی مساوی صاحب, کعبہ مساوی صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی حکومت کو لینا چاہیے تھا اعتماد میں, آخر کیوں نہیں لیا گیا؟ دیکھیں, یہ سب سے بڑی حکومت کے پارٹ پہ ان کا ڈرا بیک ہے, اور یہ ڈرا بیک ان کے آڑے آ رہا ہے, اسی وجہ سے تو یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. اگر تو یہ میڈیا پاکستان کے اندر بینائی اور سنوائی کا جو پراپر کام کر رہا ہے عوام کے حقوق کا, وہ سب سے امپورٹنٹ کام تو پاکستان میں میڈیا کر رہا ہے. اگر میڈیا اس مسئلے کو لائم لائٹ میں نہ لاتا, اسے لو پروفائل رکھتا, تو شاید عوام کو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ ان کے ٹیکس کی جتنی بھی کمائی ہے, جتنا بھی ریونیو ہے, ان کے خون پسینے کی کمائی کو بڑی آسانی سے دونوں ہاتھوں سے لٹا دیا گیا, کے گلچھڑے اڑا دیے گئے. تو میڈیا اس مسئلے کو لائم لائٹ میں لایا ہے, یہ کمیٹیاں بنائی گئی, جتنا غور و خوض کیا گیا, جتنی ڈیبیٹ کی گئی, تو میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والی گورنمنٹس بہت زیادہ محتاط ہو جائیں گی جب بھی فارن کسی قسم کا بھی ایگریمنٹ کریں گی, اور پاکستانی عوام کا اس میں جھول دیں گی وداؤٹ اینی کنسیڈریشن, وداؤٹ پونڈرنگ اپان دی تھنگز اینڈ میٹرز. تو ایک لمحے کے لیے ضرور تفکر و تدبر کریں گی کہ آیا کہ یہ پھر براڈ شیٹ جیسا کوئی مسئلہ نہ ہو جس سے پوری دنیا میں وقاص صاحب کی بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں, لیکن یہاں تک کہ وہ کرنا چاہیے, کرے گی, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ واقعی جو جملہ آپ نے استعمال کیا نا, خون پسینے کی کمائی, اس عوام کی خون پسینے کی کمائی, اس عوام کی انہوں نے جمع کرائی ہے. جن کو نہ پسینہ آتا ہے تو میرے خیال میں خون بھی رگوں تک محدود ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جب لازم بات ہے کہ آپ کو پے کرنا ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, تو عوام کو اعتماد میں لینا تو بنتا تھا. لیکن لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. میں مزید تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. منور صاحب, آپ کی جانب آتا ہوں. اگلی ہیڈ لائن میں ذکر کیا تھا کہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے, اور وہ بیان ہے وفاقی وزیر داخلہ کا. وزیر داخلہ اتحادی ہیں اور حکومت میں ہیں, خاص اور خاص میں ہیں, وہ ہیں شیخ رشید, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صورتحال پاناما 2 کی جانب جا رہی ہے. لیگی رہنما براڈ شیٹ انکشافات کا مطالعہ کریں, انہوں نے مشورہ دیا ہے. اور کیسے دیکھ رہے ہیں وہ ایسی مشورے اور پیش گوئیاں بڑی کرتے رہتے ہیں, لیکن وفاقی وزیر داخلہ ہیں, کتنی آپ کو اس مشورے میں ورث نظر آتی؟ دیکھیں, یہ مشورے تو شیخ رشید صاحب جو ہے نا, جب وزیر نہیں بھی ہوتے تو دیتے رہتے ہیں, جب وزیر ہیں بھی تو دیتے رہتے ہیں, لیکن مشورے غلط دیتے ہیں اور غلط جگہ پہ بیٹھ کے دیتے ہیں. جو ہے نا, بحیثیت ایک سٹیزن میں ان کو ایک مشورہ دوں گا کہ خدا کے واسطے آپ اپنا کام کریں. جس منسٹری میں آپ ہوتے ہیں آپ اس منسٹری کو صحیح چلیں. آپ جب ریلوے میں تھے تو آپ ریلوے کے اوپر فوکس کرنے سے زیادہ آپ کا فوکس اپوزیشن پہ تھا. اب جب آپ اس منسٹری میں آئیں تو آپ اس کو ٹھیک کریں.
اس کو ریفارم کریں, چیزوں کو بہتر بنائیں, پولیس کو بہتر بنائیں, جو آپ کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, بجائے اس طرح کی پیشن گوئیاں کرنے سے. ٹھیک ہے, آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, قوم کا بھی ویسٹ کر رہے ہیں, آپ کی باتوں سے ہوگا بھی کچھ نہیں. اب آتے ہیں نہیں, مجھے تو ایسا بھی لگ رہا ہے جتنا انہوں نے مشورہ نون لیگ کو دیا ہے نا, تو اچھی خاصی عوام تو ان کی ہے. میں صرف رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں, وہ نہیں پڑھ رہے. یہ بار بار انہیں کہتے ہیں پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے خود صرف اسی کو پڑھا ہے. دیکھیں, براڈ شیٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس قوم کے جو ٹیکس پسینے کی کمائی ہے, خون کی کمائی, وہ کس طرح اس کو یہ اشرافیہ جو ہے نا بے دریغ طریقے سے لوٹتا ہے, اس کو ضائع کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سوال پوچھا نا وکاس بھائی سے کہ جی کیا نگلیجنٹ کیوں ہے. نگلیجنٹ اس لیے کہ اپنا پیسہ نہیں ہے, یہ غریب عوام کا پیسہ ہے. ان کو عام بندے کی تنخواہ بڑھانے کے لیے کہتے ہیں پیسے نہیں ہمارے پاس, اور ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اربوں روپے دے دیتے ہیں جرمانے میں, اپنی نااہلی کی وجہ سے, اپنی انکمپیٹنس کی. نہیں, میرا تو جو ضمن سوال ہے نا, وہ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے. براڈ شیٹ کی کمیٹیاں بنا رہے ہیں, میں تھوڑا سا میں ضرور ریڈ کرنا. براڈ شیٹ کی کمیٹی کون بنا رہا ہے؟ حکومت, وزیر اعظم. اسی حکومت نے پیمنٹ بھی دی ہے. تو جب بڑے آپ اتنے یعنی کانفیڈنٹ ہیں کہ جی یہ ان کے خلاف ہی جاتا ہے, یہ معاملہ اٹھائیں گے, کمیٹی بنائیں گے, سب کچھ کریں گے, تو اگر خلاف بھی جاتا تھا تو قوم کا پیسہ دیتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ اعتماد میں تو لینا چاہیے تھا؟ ایک چیز, جب آپ نے اعتماد میں نہیں لیا تو جنہوں نے دے دیا وہ کم از کم کوئی پریس ریلیز, کوئی ایسی بات کرتے. جس کو آپ دے رہے ہیں اس نے آپ کے ملک میں یہ بات پھیلا دی. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنا مرضی وہ کسی کے خلاف جاتا ہے, پہلے تو احتساب ان کا ہونا چاہیے جنہوں نے بغیر اعتماد کے یہ کر دیا. اور اگر یہ کیا ہے اور چھپایا گیا ہے, اس میں محرکات کیا ہیں؟ یہ سوال تو میں ضرور جاننا چاہوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب آئے گا؟ نہیں, جواب تو کبھی بھی نہیں آئے گا. دیکھیں, یہ چلے تھے پیسے ریکور کرنے, اور وہ ریکوری جو ہے وہ قوم کو مہنگی پڑ گئی کہ ریکور تو ایک روپیہ بھی نہیں ہوا, الٹا ہمیں جو ہے نا اربوں روپے دینے پڑے. یہ کون سی ریکوری ہے بھائی؟ بند کر دیں خدا کے واسطے اس طرح کے احتساب کو. اس طرح کا احتساب قوم کو نہیں چاہیے. احتساب ہونا چاہیے لیکن کوئی ریکوری تو ہو نا. اس کیس میں یہ براڈ شیٹ کے ذریعے آپ نے ایک روپیہ نہیں نکالا نواز شریف سے یا کسی سے بھی, جن کے پیچھے آپ نے جن کے لیے آپ نے یہ سارا ان سے ایگریمنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ پیسے بھی آپ نے پیمنٹ بھی غلط کمپنی کو کر دی. تو کم سے کم اعتماد میں لیتے تو اب یہ جو شیخ صاحب باتیں کر رہے ہیں نا, ان کا زیادہ اثر ہوتا کہ باقی انہیں سمجھ آتی ہے. اثر ہوتا تو کم سے کم اگر یہ آپ نے کام کیا تو ان سے تو ریکوری ایک روپیہ بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو, تو یہ الٹا لینے کے دینے پڑ گئی. اور ابھی تو میں اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ وہ تھا کیا, یعنی وہ کانٹریکٹ, وہ ڈیل, وہ مساوی, وہ کتنی زیادہ اچھا خاصا اس میں ماحول ہے. اور وہ سنا ہے ایک ہی بلڈنگ کے اوپر نیچے سارے لیٹرز آپ آتے جاتے تھے, اور کتنی زیادہ مشکوک وہ ساری وہ ایک کاروائی ہے ان کی. ایسا وقاص صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر داخلہ کے اس بیان کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاناما 2 ہو سکتا ہے, اور نون لیگ کو بار بار پڑھنے کا وہ کہہ رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں. دیکھیں, اس میں پاناما 2 والی کون سی بات ہے؟ اس میں تو ویسے ہی جو انکشافات کیے گئے اور جو پراپرٹیز کے بارے میں انڈیکیشنز کی گئی, وہ تو پاناما 2 کے پیپر سے اٹھا کر لی گئی. شیر رشید صاحب نے پتہ نہیں کون سی چیزیں پڑھ لی ہیں. یہ جو انکشافات, اور وہ بار بار کہتے ہیں, یعنی کل کی پریس کانفرنس, اس سے پہلے انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور واضح کہتے ہیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھ لو. اگر کوئی ایسا نقطہ آپ کو قانونی حوالے سے نظر گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کاوے مساوی نے جو کیس کنٹیسٹ کیا, جس چیز پہ انہوں نے ایوارڈ بھی لیا, وہ تو ساری چیزیں بیس کر دی ہماری جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ. پاناما کے اندر جو جی آئی ٹی بنائی گئی, جی آئی ٹی نے جو پراپرٹیز کی انڈیکیشن کی, پراپرٹیز لوکیٹ کی فارن کنٹریز کے اندر, وہ جی آئی ٹی رپورٹ کو لے کر وہ ایک عدالت کے اندر چلے گی اور کہا کہ یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو ہمارا 2000 میں ایگریمنٹ ہوا تھا, 2003 میں انہوں نے ایگریمنٹ کو ٹرمینیٹ کیا تھا, چارج کر دیا تھا, لیکن ہم نے تو اپنا کام سر انجام دیا تھا اور ہم یہ پیپر لے کر آئے ہیں. اس میں پراپرٹی وہ تو پہلے سے ہی پاناما پیپر کو اٹھا کے لے, تو اس میں پاناما پیپر 2 والی کون سی بات نہیں کر سکتی ہے. شیر رشید صاحب ویسے ہی جس طرح منور صاحب نے بات کی کہ ان کی عادت بن چکی ہے, وہ جو منیر نے کہا کہ تمہاری تو عادت ہی بن چکی ہے منیر, جس شہر میں بھی رہنا, اکتائے ہوئے رہنا. تو یہ ان کی طرف سے جو بیانات ہیں, ان کے بیانات کے اندر بہت زیادہ تضادات اور بیانات کے اندر بڑی ایک فروشیس سی ایٹیٹیوڈ نظر آتی ہے. وہ چاہے ریلوے میں کے منسٹر ہو, چاہے وزیر داخلہ کے طور پہ ہو, پرفارمنس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. گٹس تو ان میں ہے نا, وہ اتنی قربتیں ان کی بڑھ جاتی ہیں, اتحادی بن جاتے ہیں, وزارتیں مل جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ تو ان میں ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بلکہ آن دا ریکارڈ اور بہت کچھ بھی ہے, تو میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. وزیر داخلہ تو وہ ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوگی, لیکن کوئی نہ کوئی لاجک تو عوام کو بھی چاہیے ہوگی. اس لیے میرا یہ سوال تھا. میں مزید آگے بڑھتا ہوں. منور, پیپلز پارٹی کا موقع سامنے آیا ہے, لیکن بڑے عجیب سے بیانات ہیں. وہ اس لیے
کہ جی پہلا جملہ تو انہوں نے بولا کہ وزیر اعظم، یعنی جو ہیڈ لائنس کا حصہ ہے، ویسے تو ان کے بیانات اپنی جگہ پہ اور تفصیل اپنی جگہ پہ، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان انہوں نے کیا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں اتحادیوں کو منائیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کو جانا ہوگا، حقیقی حکومت آئے گی. یہ وہ کیوں کر رہے ہیں یہ اعلان؟ یعنی کیوں عدم اعتماد؟ کیا یہ لا سکتے ہیں؟ کیا یہ کر سکتے ہیں؟ ایک چیز. اور دوسرا سوال، اس کی بجائے اگر صرف اتنا کہہ دیتے اتحادیوں کو منا رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ اچھا یہ رانا صاحب، یہ جو پی ڈی ایم کی، کیونکہ یہ اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے، ظاہری بات ہے وہ اکیلے تو نہیں لائیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس. بالکل. تو پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ ہی یہ ہے. اور اب آپ کو لگتا ہوگا آج کل کہ پی ڈی ایم تھوڑا سا سلو جا رہی ہے، اور وہ جو مومنٹم تھا وہ آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی اچھی ہے پی ڈی ایم کی. وہ کیوں؟ میں آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہوں، لاجک آپ کو اس کی دیتا ہوں. دیکھیں، پی ڈی ایم کا بھی جو لانگ ٹرم جو گول ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ اس حکومت کو چلتا کرنا ہے یا گرا دینا ہے. ٹھیک ہے، ان کا یہ ہے کہ یہ پریشر جو ہے نا بلڈ کر کے رکھنا ہے، تاکہ آئندہ اگلے انتخابات میں کوئی ڈنڈی نہ مار جائے. ٹھیک ہے، اگلے انتخابات صاف شفاف، اور ان کو پتہ ہے کہ جو حکومت کی موجودہ کارکردگی ہے، مس گورننس ہے، انکمپیٹنس ہے، اور اس طرح کے روز روز جو اسکینڈلس آ رہے ہیں، کرائسس کی جو سچویشن ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اگلی بار لوگ دوبارہ اگر ایسی ہی بات کریں گے تو میں کریڈٹ، میری نظر میں یہ لانگ ٹرم بلاول بھٹو بالکل جنہوں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ حکومت پوری، یہ لانگ ٹرم ان کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے پریشر بلڈ کرنا ہے، آپ نے مومنٹم آپ نے بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے الیکشن تک لے جانا ہے چیزیں. اس کے بعد اگر وہ الیکشن فیئر ہو جاتے ہیں، فری ہو جاتے ہیں، جو ان کی کوشش ہوگی کہ ان کو فری اور فیئر کروائیں، تو یہ ان کی پی ڈی ایم کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. نہیں تو وہ ایک چیز ہے. دوسری، وہ دعوے کر دیتے ہیں کبھی 31 جنوری، کبھی یہ دعوے کر کے تو آپ نے آگے تک دعوے آپ کی اپنی ساکھ بھی متاثر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ پولیٹکس میں ان کو کہا جاتا ہے ریٹرک. ٹھیک ہے، یہ ریٹرک چلتی ہے. عمران خان نے کیا کیا پورے 5 سال؟ اس نے بھی تو یہی ہمیں سب خواب دکھائے نا قوم کو کہ یہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو پریشر ایک بلڈ کر کے رکھا نا، تو یہ وہی اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ پریشر بلڈ کر کے رکھیں گورنمنٹ تک. اگلے انتخابات آپ میک شور کریں یہ پریشر بلڈ کر کے کہ اس میں کوئی داندلی نہ ہو، تاکہ اگر اس میں داندلی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے اپوزیشن کو بہت بڑا. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی ہے. جی اچھا، اس کے علاوہ یہ جو چیز ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھ لیا کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز جو ہے نا قابل عمل ہے اس میں پارلیمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اور یہ کیونکہ دیکھیں پی ڈی ایم بھی ایک حد سے زیادہ ایک تھریش ہولڈ کراس نہیں کرنا چاہتی کہ ایک حد سے زیادہ کوئی اتنا زیادہ کوئی کرائسس آ جائے کہ جس میں وہ جو ہے نا سسٹم کو ریپ اپ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو سبھی لوزر ہوں گے. تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلتا رہے. ٹھیک ہے، الیکشن تک یہ چیزیں جائیں، اور جتنا زیادہ یہ سسٹم چلتا رہے گا موجودہ گورنمنٹ، اتنی زیادہ ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی اور وہ ان کو فائدہ ہوگا. صحیح. وقاص صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ عدم اعتماد کی بات، اس کا اعلان کرنا اور ساتھ میں کہنا کہ اتحادیوں کو منائیں گے؟ اگر وجہ کیوں، کیا ہوگا ایسا، اور آپ کو لگتا ہے اتحادی مان جائیں گے؟ دیکھیں عدیل، جہاں تک عدم اعتماد کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے، دس از پیورلی اے لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی وے آؤٹ، کہ جس کے تھرو کسی بھی پرائم منسٹر کو ڈیموکریٹک پروسیس سے ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک موجودہ سیٹ اپ کی بات ہے یا ان کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ اراکین کی بات، اگر پی ڈی ایم کی 10 یا 11 جماعتوں کے جتنے بھی ایم این ایز اور سینیٹرز وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور ایم این ایز اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کو موو کرتے ہیں پرائم منسٹر کے اگینسٹ، تو اس میں 172 پلس جو ہے اراکین کی حمایت ریکوائرڈ ہے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ موجود ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی تو اس وقت بھی ان کی جو کاؤنٹنگ تھی 150 کے قریب ان کے لگ بھگ ان کے اراکین تھے جو اس وقت ممبر آف مجلس شورا پارلیمنٹ ہے، اسپیشلی قومی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کو موو کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو چیئرمین سینٹ کے انتخابات تھے اور ان کے اگینسٹ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کو موو کیا گیا، وہاں پہ تو ان کے پاس نمبرز بھی موجود تھے، لیکن آپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا تو وہاں پہ کیا ماجرا ہوا. پھر یہ لوگ وہاں پہ کس طرح شور و غوغا کرتے ہوئے سینٹ سے باہر نکلے، پریس کانفرنس کرتے رہے. لہٰذا میرے نزدیک جو ان کا پولیٹیکل اس وقت جو پریزنٹ سٹرکچر ہے اور جو ان کی نیشنل اسمبلی کے اندر جو ارکان ہیں، اس کی موجودگی میں اگر دیکھا جائے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک پرائم منسٹر کے اگینسٹ جو کسی بھی لحاظ سے منظور نہیں ہو سکتی، پاس نہیں ہو سکتی.
یہ اگر صحیح، جاتے اور بھی ہیں تو بلکہ یہ سب سے اہم تحریک جو بات ہے تو وہ میری نظر ڈیفیٹ میں یہ ہوگی۔ ہے کہ کیا آپ کی اتنی ورث ہے کہ آپ کوئی حکومت گرا کے خود حکومت سنبھال سکیں، لیکن یہ تفصیلی موضوع ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ منور صاحب، تھوڑا سا مہنگائی کا ذکر کر لیں، بلکہ تھوڑا سا کیا ذکر کرنا ہے، پہلے تو میں ان اضافوں کا ذکر کر لوں جو قیمتوں میں ہو رہے ہیں، یعنی پیٹرول کی قیمت میں یہ پہلا مہینہ ہے سال کا، اور اس میں 2 بار تو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، اس کے علاوہ کل یہ بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی، اور اب اگر میں ایک اور بات کروں کہ 1 فروری سے پاور پلانٹس کو سپلائی کی بندش کا فیصلہ کیا گیا، اور سپلائی کس کی؟ گیس کی، اور اس کے ساتھ 976 صنعتی اور ایکسپورٹ یونٹس متاثر ہوں گے، اور 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ جو قیمت بڑھائی گئی ہے یا مہنگائی کی شرح 6.56% ہو گئی ہے، حکومت کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں، عوام کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ رانا صاحب، جب سے حکومت آئی تو عوام بہت زیادہ ایک اکنامک جو ہے نا اسٹریس میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انفلیشن جب ہوتی ہے تو یہاں تو پھر انکم لیول جو ہے وہ بھی آپ کا بڑھتا رہے نا، انکم لیول آپ کا وہیں پہ ہے، بلکہ کم ہوا ہے، شرنک ہوا ہے لوگوں کا، کورونا کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، ڈالر کے اوپر چلے جانے کی وجہ سے، اور جو انفلیشن ہے وہ جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس سے جو سرپلس ہوتی ہے عوام کے پاس، وہ بھی جو ہے نا ان کی وہ ختم کر دیتے ہیں، یوز کر دیتے ہیں اپنی۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا عوام اسٹریس میں ہے مہنگائی کی۔ اچھا، اس حکومت نے آگے ایک نیا کام شروع کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑھانا تو 10 روپے تھا، لیکن آپ پہ ہم بڑا رحم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دریا دلی کا مظاہرہ کریں، اور ہم جو ہے نا صرف 2 روپے بڑھا رہے ہیں۔ جی نا، آپ نے لفظ بدل دیے تو ہاں، چلو وہ آپ کی تو مرضی ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، 13 کی سمری تھی، سمری تھی، ٹھیک ہے، 3 روپے جتنا بھی 2 روپے کچھ سم تھنگ جو بھی انہوں نے اماؤنٹ رکھی کہ جی اتنا کیا ہے، اتنا کیا ہے، اور وہ کوئی رحم کرنے کے کانسیپٹ نہیں دیتے، وہ خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے کہ ہیں ہم نے یہ کیا۔ میں وہ ٹویٹس آپ کو ان کے انداز بھی بتا سکتا ہوں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 50 کی سمری بھیج یہ دیکھیں، خوشی ذرا بڑھ جائے گی؟ یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا عوام کو۔ اب عوام بیوقوف، بھائی آپ نے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اتنا ہی بڑھاتی ہے، 2 روپے 3 روپے 4 روپے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن اس 2-3 روپے میں اربوں خربوں روپے جو ہے نا وہ ایک ڈفرنس آ اور جاتا ہے۔ یہ بار بار جو بڑھ رہے ہیں، اور دوسرا صرف پیٹرولیم مصنوعات کا بڑھنا، اس کا ایک جو ہے نا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل، ٹرانسپورٹ پہ اس کے چارجز بڑھ جاتے ہیں، جب ٹرانسپورٹ کے چارجز بڑھ جائیں گے تو ظاہری بات ہے جو اشیاء خور و نوش ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں آٹومیٹیکلی، یعنی کہ آپ نے دوسرا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایک ٹریگر ہے ایک جو ہے نا پیٹرولیم کو، اس کو آپ دبا دیں تو باقی کام خود ہی ہو جاتا ہے، اور اس کا جو سب سے زیادہ جو ورسٹ وکٹم ہوتا ہے وہ عوام ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو اشرافیہ ہے، کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، یہ تو کوئی ڈیزل یا کوئی نارمل پیٹرول تو بھرواتے نہیں ہیں۔ اشرافیہ سارے قصے چھوڑ دیں، اشرافیہ کی اگر بات کرتے ہیں تو ایوانوں میں بیٹھی اشرافیہ ہی ہے نا، بالکل، یعنی ان کی مراعات، ان کی تنخواہیں وہ تو بڑھتی رہتی ہیں، وہ بڑھتی رہتی ہیں، کہاں سے جا رہی ہیں؟ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے، عوام کے ٹیکس سے جا رہی ہیں، تو ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کابینہ میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو عوامی نمائندے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی تو مراعات ملتی ہیں نا، وہ بھی انہی کے پیسوں سے جا رہی ہیں، اثر بھی انہی کو ہوگا، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں، فائدہ انہی کو ہے نا، فائدہ انہی کو ہے۔ دیکھیں، انہی کی سی این جیز ہیں، انہی کے عام آدمی کے بارے میں کبھی سوچا جائے گا؟ عام آدمی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا جائے گا، نہ پہلے سوچا گیا ہے، ٹھیک ہے، عام آدمی کے نام پہ ووٹ۔ وقاص صاحب سے پوچھ لوں، وقاص صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی بڑھ گئی ہے، کیا بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی، اس سے پہلے پیٹرول کی قیمت 2 بار بڑھائی گئی اسی ماہ میں، اور آگے بھی کوئی صورتحال یا امکانات ایسے ہیں، اور گیس جو ہے وہ بند ہونے والی ہے، فیصلہ کیا گیا ہے بندش ہوگی 1 فروری سے، اور اس سے جو متاثر ہوں گے آپ کے پاور یونٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ اشیاء ضروریہ جو مہنگی ہو گئی ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عام آدمی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، عام آدمی پہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہی وہ حکمران وطن تھے جو کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے 126 دن میں انہوں نے ایک ہی راگ الپی تھی کہ اگر مہنگائی بڑھتی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، یا شہد نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو حکمران وقت چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، غاصب ہیں، اور عوام کے حقوق پہ یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور بہت سارے سبز باغ دکھائے گئے، خیالی پلاؤ پکائے گئے، لیکن اگر حقیقت کو دیکھیں تو عمل نہیں کیا گیا۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ عمل کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جگر کا لہو، تمناؤں کا لاشا، امیدوں کا ہرجانہ، اور وفاؤں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، لیکن ہماری پرائم منسٹر میں کے پاس کابینہ میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی منسٹرز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جو وفائیں ہیں ان منسٹرز کے ساتھ ان کا کبھی بھی نذرانہ یا ہرجانہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم اپنے منسٹرز کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد کے اندر ان کو پے بیک کیا ہے، بہت فنڈز کیے ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کھڑی ہوئی، اور وزیر اعظم کبھی نہیں چاہتے کہ اپنے منسٹرز کی نااہلی کی وجہ سے ان کو نکال دیا جائے۔ اس سے پہلے ایک پریزیڈنٹ تھا کہ جب انہوں نے کرپشن کی داستان کے پی کے اندر نظر آئی تو عوام کو اپنی پولیٹیکل سکورنگ میں اضافہ کرنے کے لیے یا مائلیج دینے کے لیے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم نکال دیں گے، لیکن موجودہ دور میں جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، آئل پرائسنگ بڑھتی ہیں، شہد نوش کی قیمتیں بڑھتی ہیں، مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آتا ہے، تو کیا وزیر اعظم
اپنی کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بالکل اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے، بالکل جواب دہی کی کوئی رسم کوئی ریت اب نہیں بچی. کیا جب یہ اپوزیشن میں تھے اس وقت ہی ان کے پاس ایسی گلاسز تھی، اینکیں تھی جن سے ان کو مہنگائی نظر آتی تھی، حکمران وقت چور ڈاکو لٹیرے نظر آتے تھے؟ اب صحیح. کیوں وہ اینکیں، وہ پیرائے، وہ ضابطے، وہ تناظر بدل چکے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آپ کو کچھ لگتا ہے، کوئی وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ وقاص صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پیرائے بدلنے، سوچ بدلنے، نظریات بدلنے کی کوئی وجہ نظر آتی ہے؟ جی مجھے نظر آتی ہے، پوری قوم کو نظر آتی ہے، اور آپ کو بھی عدیل نظر آنی چاہیے کہ اس وقت یہ پولیٹیکل اپوننٹس تھے، وہ باتیں کرتے تھے، باتیں کرنا آسان ہے، عمل کرنا پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی حکومت میں آ کر صحیح چیزوں کو انفورس کرنا ایک مشکل کام ہے. صحیح. منور، امریکہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں جاننا چاہتا ہوں. انٹرنیشنل افیئرز میں آپ کی ڈگری ہے، اسکالر ہیں، اور کیسے دیکھ رہے ہیں نو منتخب صدر امریکی، نئی حکومت اور ٹرمپ کا جانا، اور اس کے بعد انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر پہ بھی سائن کر دیے ہیں، اسی وقت پالیسیاں ختم کر دی انہوں نے ٹرمپ کی، جو بائیڈن نے. تو یہ انتقال اقتدار کیسے دیکھ رہے ہیں امریکہ؟ دیکھیں بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور پوری دنیا نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سایہ آف ریلیف لی ہے. ٹھیک ہے، ایک سکھ کا سانس لیا ہے امریکیوں نے، دنیا نے، ٹھیک ہے، سبھی کنٹریز نے، کہ ایک ان ڈیموکریٹک ایک اتھارٹیرین قسم کا بندہ وہاں پہ الیکٹ ہو گیا تھا امریکہ میں، اور اس کو انہوں نے نکال کے باہر پھینک دیا ہے، اور اب نارمل سی وائٹ ہاؤس میں جو ہے نا ریٹرن ہو گئی ہے. اچھا ابھی دیکھیں اس پہ لوگ کافی تنقید کر رہے تھے کہ جی امریکہ کی ڈیموکریسی، دیکھیں ڈیموکریسی ہو یا کوئی بھی ادارے وہ مین میڈ ادارے انسٹیٹیوشن وہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ان میں یہ مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز ایک اپریشیٹ کرنی چاہیے رانا صاحب کہ امریکہ کی جو ڈیموکریسی ہے، جو ادارے ہیں، ان کے اندر جو ریزیلینس ہے، جو وائٹیلٹی ہے، جو ویگر ہے، کہ انہوں نے ایک غلطی تو کی، لیکن انہی اداروں کے اندر وہ ایک کریکٹیو میکینزم تھا کہ انہوں نے اس غلطی کو سدھار بھی لیا، اور اس بندے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا کریکشن کر لی. تو یہ ان کے نظام کے اندر ایک توانائی ہے، ایک ریزیلینس ہے، ایک اسٹرینتھ ہے اس نظام کی. اور اس کے بعد جب یہ آئے اور انہوں نے جو تقریر کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے. نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کے یہ اداروں کی تقویت جو ہے عوام کی بھی تقویت یا تسکین کا باعث ہوگی؟ دیکھیں وہ تو ہوگی نا، عوام اداروں کو تقویت دیتا ہے اور ادارے عوام کو تقویت دیتے ہیں، یہ انٹرلنک دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ میں نے یہ سوال بہت سنا کہ عوام نے تو منتخب کیا انہیں، لیکن عوام نے منتخب کیا ہے. انتقال اقتدار سے پہلے ہائی الرٹ تھا، پوری سیکیورٹی وہاں پہ موجود تھی، اور اس سے پہلے وہ کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہو گیا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے وہ فقدان یا بحران تو ہیں؟ یا دیکھیں اس میں وہ انسانی معاشرہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں امریکی انسانی معاشرے کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے، اور آپ نے یہ پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو کرائسس ہے وہ معاشرہ اس کو ڈیل کس طرح کرتا ہے. تو امریکیوں نے دکھایا کہ وہ اس کو اچھی طرح ڈیل کر لیتے ہیں. چلیں، کیونکہ آپ نے انسانی معاشرے کی بات کی ہے تو میں ذرا وقاص صاحب سے ایک بات پوچھ لوں. وقاص صاحب چاہیں تو آپ اس پہ یہ جو ہے نو منتخب حکومت امریکہ کی اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے جو آپ سے باتیں پوچھنی ہیں وہ دو بڑی اہم باتیں ہیں. اس میں قانونی حوالے سے بھی رائے چاہیے. ایک تو ٹک ٹاک کا جنون جو ہے وہ پھر ایک جان لے گیا، اور اس میں صورتحال ایسی رہی ہے کہ وہ ریلوے ٹریک پر وہ واک کرتا ہوا نوجوان جو ہے نا وہ گاڑی کی زد میں آ گیا، مارا گیا. اور دوسرا ایک گھریلو تنازع ہے جس میں ماہر نفسیات ڈاکٹر نے بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کر لی. یہ واقعات جو ہیں ان کو ایک تو معاشرتی حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا قانونی حوالے سے کیسے دیکھے جائیں گے، ان کا کوئی تدارک؟ یہ دونوں چیزوں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے علماء، ہمارے اسکالرز، ہمارے سیاسی زماں کو پریچنگ کی اور ٹیچنگ کی ضرورت ہے. تب تک کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ باضابطہ اچھائی کی طرف یا بہتری کی طرف نہیں آ سکتا جب تک ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ یا ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں پڑھانے والے ٹیچرز یا ہمارے قومی لیڈرز، قومی ہیروز، سیاسی زماں اس پہ پراپرلی ایجوکیٹ ماڈریٹ نہیں کرتے قوم کو. یہ جو ٹک ٹاک کا جنون لے لیں یا جو دوسرا آپ نے انسیڈنٹ جس کا آپ نے تذکرہ کیا، ان دونوں انسیڈنٹس کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک بے روی کا ایک ایلیمنٹ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے قتل کی بات کی اور اس کے بعد خودکشی کر لی، ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت کا بڑھتا ہوا کلچر اور عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے رویے انتہائی خطرناک حد تک یہ پرویل کر چکے ہیں، پرووک کر چکے ہیں. ان کا جب تک ہم کلا کما اور سدباب نہیں کرتے، ہم دیکھیں گے کہ چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو اگلا لیکن شخص اس کو مجھے گولی یہاں مار پہ دیتا ہے. ایک ضمن سوال، بہت محدود وقت ہے میرے پاس، کہ کیا آپ کو لگتا ہے وہ ماہر نفسیات تھا یا نفسیاتی مریض تھا؟ کہیں پہ وہ امیج نہیں ڈسٹرب ہو گیا ایک ڈاکٹر کا؟ ہمارے سوسائٹی میں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کو ماہر نفسیات ایسی حرکتیں کرتے نظر آئیں گے جو نفسیات کے اگینسٹ ہیں،
यहाँ पे सहाफ़ी, वकला और तमाम वो लोग जो कि अपने ही कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करते नज़र आएँगे। अगर कोई डॉक्टर है, तो वो उसके अंदर भी आपको वही चीज़ें नज़र आएँगी जो कि उसका कोड ऑफ कंडक्ट उसे इजाज़त नहीं देता। तो बहुत सारे रेयर केसेज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें भी नज़र आती हैं, और सही जहाँ पे नफ्सियात की बात है, वही बात तो वकास उसका वक्त की अदम किल्लत के बर्दाश्त। बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी शिरकत वक्त और तजज़िये का शुक्रिया, मुनव्वर आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।